बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सामाईन दियत शाम, आज का मौजू इंतहाई हसास और अहमियत का हामिल है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस मौजू को सुनने के बाद देवबंदी, वहाबी, शिया या ख़ुद को अहल सुन्नत कहने वाले, ये सारे हजरात इस बात पर टूट पड़ेंगे। इस वजह से टूट पड़ेंगे क्योंकि इस अमल में मुब्तला तकरीबन ये सारे ही लोग हैं। मसला यह है कि पिछले चंद दिनों से सोशल मीडिया पर हमारी तहसील मिंशनाबाद के एक शाह साहब हैं जिनका नाम है कारी फजल शाह साहब, आस्ताना आलिया बन्नावाला से ताल्लुक़ रखते हैं, पीर अहमद शाह साहब के बेटे हैं। उनके मुताल्लिक़ बहुत सारी पोस्टें वगैरह शेयर की जा रही हैं और बहुत सारे जो है ना तस्वीर शेयर की जा रही हैं, तकरीबन सारे सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुपों से लेकर हर चीज़ में। और उसमें मैं साथ में तस्वीर लगा देता हूँ, आप देख सकते हैं। यह कोई एक लड़की है जो मदरसे में पढ़ने वाली थी इन शाह साहिब के, और इस लड़की ने यह इल्ज़ाम आयद किया और बाकायदा एक दरख्वास्त दायर की पुलिस थाना में कि अरसा दराज 2 साल से या 2.5 साल से मुझे ज़िना बिल जबर का सामना है। देखें, इसमें बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो नाकाबिल यकीन सी लगती हैं कि 2-2.5 साल पहले तक जब ज़िना बिल जबर होता रहा तो उसने किसी को इत्तला क्यों ना दी, जबकि ईदों और छुट्टियों पर वो बच्ची अपने घरों में भी जाती रही, और इतने अरसे के बाद उसने आखिर यह मामला क्यों किया। खैर, हम अपनी तरफ इस बात पर कोई भी दावा नहीं कर सकते क्योंकि अभी फ़िलहाल ये एक इल्ज़ाम है, आगे फिर इसका केस चलेगा, हकीकत सामने आएगी, क्या बनता है क्या नहीं बनता वो लोग खुद जान जाएंगे। ना तो मुझे उनकी तरफ से वकालत करने की ज़रूरत है और ना ही मैं इन चीज़ों के हक़ में हूँ, बल्कि इस मसले की वजह से मैं एक शरई मसला आपको बयान कर देता हूँ। और ये बात जहन में रखिएगा कि ये वाक़या सिर्फ़ किसी सुन्नी बरेलवी के मदरसे से पेश नहीं आया, बल्कि इस तरह के वाक़यात बाकी मदारस, देवबंदियों के, वहाबियों के, हमारे मिंशनाबाद में ही एक मदनी शाह साहब हुआ करते थे, उनका मदरसा होता था फाटक के पास, उसको भी इसी तरह से सील किया गया था और उसमें तो बहुत ज़्यादा फसाद की खबरें जो है वो शाये हुई थी, अखबार में भी बात छपी थी। बहरहाल इस तरह से वहाबी हो गए, शिया हो गए, इनके भी ऐसे तालीमी मराकज़ से इस तरह की खबरें आम गर्दिश करती हैं, और इससे कोई ये बुनियाद ना बना ले कि मजहबी लोग ही हैं जो इस तरह की बदकारियों में मुब्तला हैं। बल्कि ये बात भी वाज़ेह कर दूं कि इससे कई 100 गुना ज़्यादा स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ, इनकी खबरें भी आती हैं और सबूत भी आते हैं, ऐसे वाक़यात के सबूत भी मिलते हैं। लेकिन बुनियादी वजह क्या है? हम बात करने वाले हैं शरई और दीनी, बग़ैर किसी कुर्बत का लिहाज किए, बग़ैर किसी मज़हब का लिहाज किए और बग़ैर किसी हुकूमत के मामलात का लिहाज किए, हमें सिर्फ़ और सिर्फ शरीयत मुतहरा की बात करनी है। और शरीयत मुतहरा की बात करने में अल्लाह ताला जल्ल शानु के फजल करम से हमें ये इनायत हासिल है, ला यखाफून लौमत लाइम। तो उसी बात पर अमल करते हुए इंशाअल्लाह रहमान हम आज वाज़ेह करना चाहते हैं कि इसका शरई हुक्म क्या है। देखें, सैयदुल अंबिया अलैहि तहियत व सना की शरीयत मुतहरा में औरतों के लिए कुछ ख़ास अहकाम हैं जो मर्दों के अलावा हैं, इसी तरह से मर्दों के लिए कुछ ख़ास अहकाम हैं जो औरतों के अलावा हैं। मिसाल के तौर पर जिहाद मर्दों के लिए फ़र्ज़ होता है, औरतों के लिए ये फ़र्ज़ नहीं होता। इसी तरह से पर्दे के अहकाम वो औरतों के लिए फ़र्ज़ हैं, मर्दों के लिए पर्दे के अहकाम वो फ़र्ज़ नहीं हैं। हाँ, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि जो दोनों पर ही लाजिम और फ़र्ज़ करार दी जाती हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला जल्ल शानुहु ने इरशाद फरमाया, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, फरमाया ज़िना के करीब ना जाओ, ये बेहयाई का काम है। और
اس میں اب مرد اور عورت دونوں پر احکام لاگو ہیں. جس طرح فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، پہلے مردوں کے لیے حکم ہے، اے حبیب فرما دیجئے مومن مردوں سے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کو بچا کر رکھیں، یعنی زنا بدکاری نہ کریں. اسی طرح سے پھر عورتوں کے لیے حکم آتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. تو یہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پہلے مردوں کے لیے حکم فرما دیا، اب عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اے حبیب فرما دیجئے مومنات بیبیوں سے کہ وہ اپنی نظریں نیچی کر کے رکھیں، اپنی شرمگاہیں بچا کر رکھیں، محفوظ رکھیں، اور اپنی زیب و زینت کو چھپا کر رکھیں، اپنے گریبانوں پر دوپٹوں کا ایک حصہ ڈال کر رکھیں. اسی طرح آگے جا کے آتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. فرمایا کہ اے حبیب فرما دیجئے ان بیبیوں سے کہ اپنے پاؤں بھی زمین پر اس طرح سے نہ رکھیں کہ ان میں پہنے ہوئے زیور کی آواز وہ باہر غیر محرم مردوں کے کانوں تک جائے. یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مرد و عورت دونوں کے لیے احکام نازل فرمائے. تو پردے کے احکام خاص عورتوں کے لیے، لیکن زنا بدکاری سے بچنے کے لیے احکام جو ہیں وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے نازل فرمائے ہیں. دیکھیں شریعت مطہرہ کا ایک اصول ہے جس کو کہا جاتا ہے سد ذرائع. یعنی کیا مطلب ہے؟ فتنوں کا راستہ روکنا، یا وہ اسباب جو برائیوں کی طرف راستہ کھولتے ہیں ان اسباب کو روکنا تاکہ اس برائی سے روکا جا سکے. اب چونکہ زنا بدکاری اسلام میں حرام ہے اور اس سے بچنا فرض ہے، جتنے بھی شرعی مسائل ہیں جن پر حرمت کا حکم ہے ان سے بچنا وہ فرض کے درجے میں آتا ہے، اور جتنے فرائض ہیں ان کو ترک کرنا وہ حرام کے زمرے میں آتا ہے. اب سد ذرائع قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ. ارشاد ربانی ہے کہ ان کے باطل معبودان کو بھی گالی گلوچ نہ کرو، سب و شتم نہ کرو، ورنہ وہ بے علمی میں کہیں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کو سب و شتم نہ کرے. یہ ہم نے مثال دی ہے اس قاعدے پر جس کو سد ذرائع کہا جاتا ہے کہ اسباب جو برائی کے بن رہے ہوں ان کو روکنا. اب اس آیت مبارکہ میں کیا حکم واضح ہوا کہ ان کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے سچے خدا کو گالی گلوچ کرنا شروع کر دیں. اب اصل مقصد کیا ہے؟ سچے خدا جل شانہ کی عزت مبارکہ کا تحفظ. اب اصل مقصد ہے اللہ جل شانہ کی عزت کی حفاظت اور اس ذات مقدسہ کے خلاف زبان درازی کرنے سے روکنا، یہ مقصد ہے. لیکن منع کس شے سے کیا ہے؟ حالانکہ معبودان باطلہ جھوٹے خدا ہیں، ان کے بت ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی عزت نہیں، لیکن کیوں روکا جا رہا ہے؟ ان کی تذلیل کرنے سے ایسے موقع پر کہ جو سبب بن سکتی ہو تذلیل اللہ جل شانہ کی عزت کے خلاف کسی زبان درازی کا، لہذا ایسے سبب کو روکنے کے لیے اللہ جل شانہ نے ان ذلیل بتوں کو بھی گالی گلوچ کرنے سے منع کر دیا تاکہ اس عزت والی شان کے خلاف کوئی زبان درازی کرنے کی ضرورت نہ کرے. اس کو کہتے ہیں سد ذرائع. میں نے جو آیت بینہ پڑھی ہے، اس آیت بینہ میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ان اسباب سے منع کیا ہے جو اسباب زنا کی طرف لے کر جاتے ہیں، جو گناہوں کی طرف لے کر جانے والے ہیں. ان چیزوں سے اللہ تعالی جل شانہ نے منع فرما دیا ہے. غیر محرم مرد کا عورت کو، عورت کا مرد کو دیکھنا یہ زنا تک لے جائے گا. اسی طرح سے مردوں عورتوں کا اختلاط یہ زنا کی طرف لے جائے گا. بخاری مسلم کی روایت مبارک موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کوئی بھی بندہ کسی عورت کے ساتھ خلوت میں جمع نہ ہو سوائے ایسی صورت کے کہ محرم اس کا اس کے ساتھ ہو. تو ظاہر ہے محرم اس کی عزت کا تحفظ کرنے والا ہے اور اس کی موجودگی میں کوئی برائی اور بدکاری اس کا اندیشہ نہیں ہے. اس وجہ سے یہ والا حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے ہوئے ساتھ میں استثناء کر دیا کہ محرم اگر ساتھ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، ایک مقام ایک جگہ پر رک سکتے ہیں. اور کوئی بندہ عورت کے ساتھ سفر نہ کرے سوائے اس کے کہ اس کا محرم اس کے ساتھ ہو.
سفر کرنے سے بھی روک دیا, ٹھہرنے سے بھی روک دیا. یہ بخاری مسلم کی روایت آپ کو پیش کر رہا ہوں. مولوی صاحبان کو پتہ نہیں کیوں بھول گئی ہے یہ, کیونکہ اس میں جزیات نکالتے ہیں, اور کوئی نہ کوئی, جیسے ہمارے اقبال فرماتے ہیں کہ تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا, ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد, تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے پھر شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد. تعویل کا پھندا بس جو ہی لگتا ہے تو سارے موج مستی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہی کام شروع کر دیتے ہیں جو کام ہم سے غیر مسلمین اور کفار کی ایجنسیاں کروانا چاہ رہی ہوتی ہیں. دیکھ لیں اسی مسئلہ میں سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی تک اور سیدی اعلیٰ حضرت گولڈوی تک, بلکہ ان کی اولاد تک بھی, پوری اسلامی تاریخ میں دور حاضرہ کے یہ مدارس للبنات یعنی لڑکیوں کے مدرسے کسی نے بھی نہیں بنائے. جہاں پر قیام و طعام کا انتظام ہو وہیں پر ٹھہرنا ہو, اور محرم کی نظر سے دور ہو, اور کفیل جو ہے یا کفالت کرنے والا اس کی نظر سے بھی دور ہو, اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ ایک مہینہ تک یا ایک ہفتے تک میری بیٹی کہاں پہ کیا کر رہی ہے. وہ یہی سمجھتا رہے کہ ایک عمارت میں موجود ہے اور وہاں پر کوئی مرد موجود نہیں ہے. یہ وہ تعویل کا پھندا ہے کہ وہاں پر مرد موجود نہیں ہے. لیکن ظالموں, کیا تم نے یہ سمجھا, یہ دیکھا کہ شریعت مطہرہ نے کفالت کرنے والے اور محرم کا ہر جگہ پر ساتھ میں شرط ذکر کی ہے. فقام رجل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتی خراجت حاجتن اکتتبت فی غزوت کذا و کذا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت اکیلی سفر نہ کرے یا کسی غیر محرم مرد کے ساتھ سفر نہ کرے سوائے اس کے محرم مرد ہو, تو ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری گھر والی وہ حج کے ارادے سے نکل چکی ہے اور میں نے غزوات میں اپنا نام لکھوایا ہے فلاں فلاں غزوے میں جانے کے لیے, تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو غزوہ چھوڑ, جہاد چھوڑ, جنگ و جدال کا اسلام کے لیے کرنا یہ چھوڑ, اور جا اپنی عورت کے ساتھ حج ادا کر. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے, ابھی اس کو کوئی نہیں بیان کرے گا. اندازہ کیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد سے ہٹا کر مرد کو اس کی عورت کے ساتھ حج ادا کرنے کے لیے بھیج دیا. حج بھی فریضہ ہے. یہ پوائنٹس آپ ذہن میں رکھتے جائیں, انشاءاللہ العزیز میں آخر میں استدلال کروں گا. اس کے بعد جو ہے وہابیہ, دیابنا یا تشیع یا جتنے ہمارے نام نہاد سنی بریلوی کہلوانے والے ہیں, ان سب لوگوں کو میرے خلاف ظاہر ہے جو کچھ اٹھنا ہے, میں پہلے دلائل سے اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ شخصیات کے پیچھے نہ چلیں, نفس کے پیچھے نہ چلیں, یا اپنے عمل کر لینے کی وجہ سے اس پر ڈٹ جائیں, اصرار کریں. ایسا نہ کریں, بلکہ ان کو دلائل پیش کر رہا ہوں تاکہ قرآنی آیات بینات اور احادیث طیبات سے انہیں واضح ہو جائے کہ جب ہم کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں تو اس کے احساس کے بعد اس سے توبہ کر لیتے ہیں. اب ذرا مزید ایک دلیل پیش کرتا ہوں, استدلال سارے بعد میں کروں گا. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نقل کرنے والے ہیں. آپ فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ والرجل راعٍ فی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ. آپ فرماتے ہیں کہ ہر بندہ نگہبان ہے اور اس سے سوال کیا جائے گا اس کی رعیت کے متعلق. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ مرد وہ اپنے اہل و عیال پر نگہبان ہوتا ہے اور اس کو اس کے متعلق جواب دینا پڑے گا. اس سے سوال کیے جائیں گے کہ بتا تو نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ کیا کیا تھا, کیا اسلام کے مطابق ان کو زندگی دی تھی, اسلام کے مطابق تعلیم و تربیت دی تھی, اسلام کے مطابق انہیں رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا. اب اس روایت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ گھر کا جو سربراہ ہے اس کے ذمہ ہے دین کی تعلیم دینا, تربیت دینا, اعمال, عقائد, نظریات سب کچھ اسلام کا سکھانا اور بتانا اپنے بچوں کو. مولوی صاحب کے ذمہ نہیں ہے, پیر صاحب کے ذمہ نہیں ہے, یہ ہر گھر کے سربراہ کے ذمہ ہے کہ وہ خود علم سیکھے اور آ کے اپنے بچوں کو سکھائے, اپنی بیوی کو سکھائے, اپنے اہل و عیال کو سکھائے. اب ایک اور آیت مبارکہ سنیے گا ذرا. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے
رضاعت کے احکام بیان کرنے کے لیے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا ہے، لیکن ساتھ میں ایک عام حکم بھی اس سے ظاہر ہوتا ہے اور نکلتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، سورۃ البقرہ شریف ہے، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ جس کے بیٹا پیدا ہو، دودھ پلانے والی عورتوں کے اخراجات وہ اس کے ذمے ہیں، جس کے بچے کو دودھ پلایا جا رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے بھی ہمارے فقہائے کرام نے یہ اصول اور قاعدہ اور ضابطہ نکالا ہے کہ باپ کے لیے اپنے بچوں کے اخراجات پورے کرنا وہ لازم اور ضروری ہے۔ جب دودھ پلانے والی عورت کے اخراجات اس کے ذمے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ڈالے ہیں، تو بچے اور بچیوں کے اخراجات کو پورا کرنا یہ والد کی ذمہ داری ہے۔ تو اب والدین کی ذمہ داریوں میں سے نہ صرف یہ کہ اخراجات پورے کریں اپنے بچوں کے، بلکہ یہ بھی کہ دینی معاملات ان کے متعلق بھی ان سے سوال کیا جائے گا کہ ان کی تعلیم، تربیت، ان کے اعمال، ان کے عقائد وہ کیسے بنائے تھے تم لوگوں نے۔ حدیث مبارک میں موجود ہے کہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، والدین کی مرضی ہے کہ اس کو کیا بناتے ہیں۔ یہودی اپنے بچوں کو یہودی بنا لیتے ہیں، عیسائی اپنے بچے کو عیسائی بنا لیتے ہیں، ہندو اپنے بچے کو ہندو بنا لیتے ہیں، اور مومنین وہ اپنے بچوں کو مومنین بنا لیتے ہیں۔ لہذا اب اس استدلال کی طرف چلتے ہیں کہ جب والدین پر فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کے اخراجات کو پورا کریں، جب والد پر لازم ہے کہ وہ اس کی تعلیم و تربیت کرے، جب والد پر لازم ہے کہ وہ اپنی رعایا اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائے، یعنی ہر حرام سے بچائے، اور ہر فرض کی ترغیب دے کر اس کو کرائے، حتیٰ کہ حدیث مبارک ہے کہ 7 سال کے بچے کو نماز پڑھانا سکھاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فرض ہے اور اس فرض کو ادا کروانے کے لیے والدین کو کوشش کرنا پڑے گی۔ تو جب یہ فرض ہم والدین پر ہے کہ ہم اپنے بچوں کی حفاظت کریں، ان کی عزت و عصمت کی حفاظت کریں، ان کے ایمان اور دین کی حفاظت کریں، ان کو جہنم والے راستے پر چلنے والے اعمال سے بچائیں، تو پھر لازم یہ بات آئے گی کہ اصل فرضیت وہ والدین کے لیے ہے کہ وہی اپنے بچے اور بچیوں کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھیں۔ اب نکمے والدین، انہوں نے بات کو مولویوں پر اور پیروں پر ڈال دیا، ہر فرقے کے مولویوں پر ڈال دیا۔ وہابیوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میری بچیوں کو تو پڑھا دے، دیوبندیوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہماری بچیوں کو تم پڑھا دو، شیعوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہماری بچیوں کو تم پڑھاؤ۔ ظالموں، تم والدین ہو، یہ تم پر لازم ہے، کہاں پھر رہے ہو تم؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے احکامات پورے کرنے کے لیے جب تم موجود ہو تو اپنے فرائض واجبات سے جان چھڑا کر مولویوں کے ذمہ کیوں ڈالتے ہو تم؟ اور ان نام نہاد سنیوں سے لے کر وہابیہ، شیعہ، دیابنات، سب مولویوں نے چونکہ کھانے کا ایک ذریعہ چاہیے تھا، اور جب بچیوں کا ذریعہ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے اس کھانے کے ذریعے سے یہ جواز کے فتوے نکال لیے کہ چلیں جی پھر ہمارے پاس رہائش ہے، ہمارے پاس کھانا ہے، ہمارے پاس طالبات ہیں، تو ان کے لیے اتنا انتظام کرنا ہے، یہ چندہ دو، وہ چندہ دو، یہ عشر دو، یہ صدقہ دو، یہ فطرانہ دو، یہ چیز بھی دے دو، یہ چیز بھی دے دو۔ اس چکر میں شریعت مطہرہ کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ سکول کالج والوں کو تو راستہ چاہیے تھا، اور پہلے سارے لوگ رکے ہوئے تھے، اپنی بچیوں کو گھر میں روک کے بیٹھے ہوئے تھے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جی جب دین کی تعلیم لینے کے لیے ہم مولویوں کے پاس نہیں بھیج سکتے تو پھر سکول اور کالج میں ہم اپنی بچیوں کو کیسے بھیجیں گے؟ لیکن ان مولویوں نے راستہ آسان کر دیا۔ ایجنسیوں کے منشور اور منصوبے کے مطابق انہوں نے بالکل بیان ہی وہی کام کیا کہ انہوں نے مدارس اسلامیہ کا قیام کیا بچیوں کے لیے۔ اب بچیوں کے ساتھ مسائل یہ تھے کہ وہ محرمین کی نظر میں رہنی چاہیے تھی، کیونکہ عزت اور عصمت کی حفاظت اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو محرمین کے ذمے رکھی ہے، تو اس میں حکمت ہے۔ رب جل شانہ جانتا ہے کہ اپنی عزت کی حفاظت بندہ خود ہی کر سکتا ہے، بندے کے سوا کوئی اس کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا، الا ما رحم ربی۔ یہ شاذ و نادر واقعات جو ہوتے ہیں نا، اس سے بہت زیادہ پس پردہ ہوتے ہیں، اور اس سے ہزارہا گنا اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، زیادہ واقعات سکول، کالج، یونیورسٹی اور دفتری زندگی میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فضل و کرم سے ہم نے نہ اپنے مذہب کے، نہ پرائے مذہبوں کے مولویوں کی رعایت کی، اور نہ ہی ان یہود نصارہ کے منصوبوں کی رعایت کرتے ہوئے زبان کو خاموش رکھا، بلکہ ہم نے کلمہ حق کہہ ڈالا۔ وہ کیا ہے کہ یہ مدارس اسلامیہ للبنات کے نام پر جن مدرسوں کا قیام کیا گیا، اور یہ جتنی جماعتیں، یہ جتنی تنظیمیں اور جتنی تحریکیں ہیں، چاہے وہ سنیوں کی ہوں، وہابیوں کی ہوں، دیوبندیوں کی ہوں، شیعوں کی ہوں،
ان لوگوں نے غلط اقدام کیے. صرف تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے. وہ ایک شکاری تھا, اس نے یہ پھندا لگا دیا تعویل کا کہ اس میں تعویل ہو سکتی ہے کہ تعلیم فرض ہے اور اس کو حاصل کرنا علم کو یہ لازم اور ضروری ہے, تو چلو علم حاصل کرنے کے لیے نکلو. ظالموں, یہ علم دینا والدین کی ذمہ داری ہے, ان محرمین کی ذمہ داری ہے. کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے حلال حرام کا مسئلہ؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے پاکی پلیدی کے مسائل؟ اگر ان کو پتہ نہیں ہے تو پہلے فرض تو ان والدین پر ہے, بچوں پر بعد میں فرض ہوگا. پہلے وہ اپنے لیے سیکھیں, پھر اپنے بچوں کو سکھائیں. اگر وہ اتنے نکمے اور نااہل ہیں کہ انہیں خود پاکی پلیدی کے مسائل کا پتہ نہیں, اگر وہ خود اتنے نکمے اور نااہل ہیں کہ ان کو خود ہی حلال حرام کے مسائل کا پتہ نہیں ہے, تو پہلے وہ اپنے لیے نکلیں, ورنہ پھر تو ان کے روزگار, ان کی کمائیاں, ان کے یہ سارا کچھ حرام جائے گا, کیونکہ ان کو حرام حلال کی تمیز کا فرق ہی پتہ نہیں ہے. تو حرام آئے, حلال آئے, سود کا آئے یا چوری کا آئے یا رشوت کا آئے, ڈاکے کا آئے, جیسے مرضی آئے وہ کھائیں پیئیں گے. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے لیے رزق حلال بھی تلاش نہیں کیا. تو آپ سوچئے, آپ نے صرف ایک تعویل کو لیا اور اس سے مدارس قائم کر لیے, لیکن والدین کا کیا؟ ان کی تربیت کون کرے گا؟ یہ بچے اور بچیاں کریں گے؟ نہیں کر سکتے. بچہ کبھی بھی اپنے والدین کی تربیت نہیں کر سکتا. والدین ہی ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں. ہاں, بچے جو ہوتے ہیں وہ اخلاق کے ساتھ دین پیش کر سکتے ہیں والدین پر. لیکن آپ نہیں جانتے کہ صدیق اکبر کو کیا مشکلات پیش آئیں, مولا علی کو کیا مشکلات پیش آئیں, اس طرح سے باقی صحابہ کرام جن کے والد کو اسلام کرنے کے حوالے سے کیا کیا مشکلات پیش آئیں ان کے لیے. بچوں کی تعلیم و تربیت کا اثر والدین پر نہیں ہوتا, والدین کی تعلیم و تربیت کا اثر اولاد پر ہوتا ہے. تو ان کے ذمے وہ لازم ہے, وہ ضروری ہے. اور یہ مولوی جو پال رکھے ہوئے ہیں مسجدوں میں امامتوں خطابتوں کے لیے, اور ان کو لاکھوں روپے آپ ہر سال میں ادا کرتے ہیں, تو ان مولویوں کو رکھنے کا آپ کو فائدہ کیا ہے؟ اگر وہ مولوی آپ کو روزانہ اپنی نماز کے ساتھ درس دے کر آپ کو ایک مسئلہ حلال کا, حرام کا, یا ایک مسئلہ پاکی پلیدی کا سمجھا نہیں سکتے, تو اپنے بچوں کو آپ بھیج رہے ہیں مدارس اسلامیہ میں, چلو جاؤ تم دین حاصل کر کے آؤ. میں مردوں کی بات نہیں کر رہا, بچیوں کی بات کر رہا ہوں. خبردار, اس مسئلے پر مرزا جیلمی نہیں بولے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ خود پاپی ہے اور ان ساری یہودی منصوبوں کے حق میں ہے, لہذا وہ بھی نہیں بولے گا. ہر وہ چیز جو یہودیت کے منصوبوں کے خلاف جائے اس پر مرزا کبھی نہیں بول سکتا. یہ جتنے بڑے بڑے دین کے ٹھیکیدار, کوئی ساحل عدیم آپ کو نظر آئے گا, لیکن وہ بھی اس بارے میں نہیں بولے گا. ایرے غیرے نتو خیرے آپ کو بہت نظر آئیں گے, نہیں بولیں گے. کیوں؟ کیونکہ جب مولویوں کو اس کام پر لگا لیا گیا ہے, تو اب وہ لوگ کیوں بولے جو پینٹوں شرٹوں والے ہیں, اور جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وارثین ہیں, جب ان کا ہی منہ بند کر دیا ہے اس مسئلے پر, تو باقی کہاں سے بولیں گے؟ یہ مسئلہ یاد رکھیں. یہ تحصیل منشر آباد کے اس بنا والے کے مدرسہ میں جو واقعہ پیش آیا, اس میں دو صورتیں ہو سکتے ہیں. یا تو الزام جھوٹا لگایا گیا تو تہمت بنے گا, یا پھر سچا الزام لگایا گیا تو جرم بنے گا. تو یہ دونوں ہی شریعت میں حرام ہیں. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ. یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ مردوں کے اوپر تہمت لگانا وہ بھی جائز نہیں ہے. اگر کسی نے, ایک بندے نے تہمت لگا دی کہ اس بندے نے زنا کیا ہے, تو اگر 4 گواہ وہ لے کر نہیں آئے گا, شرعی گواہ جن کے بیانات ایک ہی جیسے ہوں اور ساروں کے بیانات سے واضح ہو کہ اس نے زنا کیا ہے اور زنا کی حالت میں دیکھا ہو, تو اس طرح سے ان 4 گواہوں کی گواہی جو ہے وہ اس کے جرم کو ثابت کرے گی. لیکن اگر ان 4 میں سے کسی ایک نے بھی گواہی اس کے خلاف دے دی, یا ان کی گواہی اور بیانات آپس میں نہ ملے, اور 4 کا الزام اگر یہ ہے کہ اس بندے نے زنا کیا ہے, تو ان 4 کو اسلام جھوٹی تہمت لگانے کی حد جاری کرتا ہے اور جھوٹی گواہی دینے کی حد جاری کرتا ہے. اتنے ہی چھتر ان کو بھی پڑتے ہیں جو تہمت لگانے والے ہوتے ہیں. تو یہ دونوں جرم ہے. زنا یہ جرم ہے اگر ثابت ہو جائے, ورنہ الزام اور تہمت یہ بھی جرم ہے. اگر وہ ثابت نہ ہوا تو یہ ثابت ہو جائے گا. لیکن ان دونوں صورتوں میں ان گناہوں کا سبب کیا شے بنی؟ لڑکیوں کے مدرسے, اور ایک تعویل کا پھندا لگا ہوا تھا کہ جی تعلیم لینا ضروری ہے. او بھائی, جیسے تعلیم لینا فرض ہے ویسے ہی حرام سے بچنا فرض ہے, زنا سے بچنا فرض ہے, ویسے ہی تہمت لگانے سے بچنا فرض ہے. ایک تعویل کے پھندے کی وجہ سے آپ نے 2 جرائم کا رستہ کھول دیا, اسباب پیدا کر دیے. دے مجھے کوئی اس بات کا جواب, رد کریں ان شرعی دلائل کا, قرآن کی آیات بینات کا اور احادیث طیبات کا, اور دے مجھے جواب کہ لڑکیوں کے مدارس بنانے جائز ہیں. اور اگر تمہارے دل اور ضمیر یہ فیصلہ کریں کہ واقعی
اکثر، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اکثر کیا ہے، سارے کے سارے مدارس میں یہ واقعات تو پیش آ چکے ہیں، کم از کم الزام لگنے کے واقعات، تہمت لگنے کے واقعات وہ تو پیش آ ہی چکے ہیں، تو اس جرم کا ارتکاب تو ہو ہی رہا ہے۔ دو ہی صورتیں، یا تہمت لگی ہے یا گناہ کا ارتکاب ہوا ہے۔ تو ان گناہوں کا راستہ کھولنے والے یہ مدارس اسلامیہ للبنات تمہیں قائم کرنے کی اجازت کس شریعت نے دی، جس سے تم نے راستہ کھولا سکول والوں کے لیے، کالج والوں کے لیے، یونیورسٹی والوں کے لیے، اور جس سے تم نے راستہ کھول دیا ان تمام فساق، فجار، بدکاروں، عیاش و بدماش و کمینوں کے لیے۔ اور اسلام میں عزت کی قیمت کیا ہے جانتے ہو؟ اگر کسی ایک مومن کی عورت پکڑی جائے، مومنہ عورت قید ہو جائے، اور وہ کفار بدلے میں مطالبہ کریں کہ پوری عالم اسلام کے لوگ اپنا مال اٹھا کر ہمیں دے دیں تو ہم اس عزت کو واپس کر دیں گے، اگر حکمران اسلام کو یہ امید ہو کہ ایسا ہو جائے گا اور عزت ہماری واپس ہو جائے گی، وہ حکمران اسلام حکم کر دے عوام پر کہ اپنا سارا مال و متاع اٹھاؤ اور اٹھا کر کفار کو پیش کرو تاکہ بدلے میں ایک قیمتی عزت مسلمانوں کی بچا لی جائے، تو جانتے ہو شریعت کا کیا حکم ہے؟ ساری عوام پر فرض ہو جائے گا کہ وہ اس ایک مومنہ عورت کی عزت کو بچانے کے لیے اپنے سارے اموال کو جمع کریں اور ان کافروں کے سپرد کر دیں جو کفار مطالبہ کر رہے ہیں اس عورت کو چھوڑنے کے بدلے میں۔ تم سب پر فرض ہو جائے گا یہ۔ اور ان مومنین کی عزتوں کی قیمت ایسی ہے کہ دنیا کائنات کی دولت اور مال و متاع سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور آج ہمارے مسلمانوں نے کیا ہے؟ مولویوں کے پاس لڑکیوں کو بھیج دیا، چلو یہ محفلیں پڑھیں گی، 4 آنے کما لیں گی، 4 پیسے کما لیں گی، 4 جناب یہ کر لیں گی، وہ کر لیں گی۔ سادے لوگوں کا یہی ذہن ہوتا ہے۔ آپ تعویلات تو پیش کر سکتے ہیں لیکن حقیقت میں بہت سارے مولویوں کے مقاصد ایسے ہی نظر آتے ہیں، اور سکول والے ان کی تو بات ہی نہ کرو بھائی، ان کے ساتھ تو مقاصد ہوتے ہی خاص دنیا کمانے کے لیے ہیں، دینی تعلیم لینا تو ان کا مقصد ہی نہیں ہوتا۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ ان مدارس للبنات کا کیا نفع حاصل ہوا سوائے ان جرائم کے، ان برائیوں کے اور ان بے حیائیوں کے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا قرآن یاد نہیں تھا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یہ آیت تطہیر کا پہلا حصہ ہے جو لوگ تم سے چھپاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ اے عورتوں، اے خواتین اسلام اور بالخصوص خواتین رسول، یا نساء النبی، بالخصوص خواتین رسول، اور بالعموم یا نساء النبی سے مراد خواتین اسلام، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی عورتوں۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ یہ گھر میں ٹھہرنے والا جو حکم قرآنی موجود ہے، کیا یہ مولویوں کو نظر نہیں آیا؟ اپنے گھر کو انہوں نے چھوڑا اور چھوڑ کر آ گئی تمہارے مدارس میں، نہ باپ کو پتا، نہ بھائی کو پتا، نہ کسی محرم کو پتا، نہ اس کے شوہر کو پتا، اگر اس کا نکاح ہو گیا ہے تو۔ ان عزتوں کی حفاظت جن کے ذمہ تھی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ صرف حسن زن لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ مولوی صاحب اور پیر صاحب کے پاس ہم نے اپنی عزت کا تحفظ کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے، ساتھ میں وہ دین کی تعلیم بھی دیں گے۔ اور کیا کیا مکر نہیں کیا تم لوگوں نے یار اس امت کو برباد کرنے میں۔ خدا کی قسم جتنا کردار ہم مولویوں کا ہے اتنا کردار تو کافر نے بھی ادا نہیں کیا ہوگا۔ میں اب بھی وہ بات کہہ رہا ہوں، میں کسی پر بھی الزام نہیں لگا رہا، لیکن سوشل میڈیا پر جو کام کیا جا رہا ہے تہمت اور الزام لگانے کے حوالے سے یا اس زنا کی خبر پھیلانے کے حوالے سے، یعنی دو ہی صورتیں ہیں، یا وہ زنا ثابت ہوگا یا وہ بے گناہ ثابت ہوگا۔ تو دونوں صورتوں میں جو بھی جرم کیا ہے اس جرم کا سبب بنا ہے یہ لڑکیوں کا مدرسہ۔ میں آخری دعویٰ کرتا ہوں تاریخ اسلامی میں یہ مولوی مثالیں تو دیتے ہیں، ام المومنین سے جا کے روایات لیتے تھے، فلاں ایسے پڑھتے تھے، فلاں ایسے جا کے سبق لیتے تھے۔ مولوی صاحب ام المومنین ہیں وہ، ان کو ان باقی عورتوں پر قیاس نہیں کر سکتے۔ کیا تمہیں ائمہ کرام کے اقوال کا پتہ نہیں ہے جنہوں نے فرمایا کہ حسن بصری پڑھانے والا اور رابعہ بصریہ پڑھنے والی ہوں تو پھر بھی عورت کا مرد کو اور مرد کا عورت کو اس طرح پڑھنا پڑھانا جائز نہیں ہے؟ وہ چند خواتین مخصوص تھیں اور انہوں نے ایسے اوقات میں جہاں پر برائی کا کوئی شائبہ نہیں تھا اور تنہائی بھی نہیں تھی، اور وہاں پر یہ رہائش اور مدرسے کی جو ظاہری صورت ہے، اور کتنی عجیب بات ہے دیوبندی وہابی جو بدعت کا فتویٰ اور رٹا لگاتے ہیں نا، ان سب نے اپنے مدارس کھولے ہوئے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم ثابت کرو کہ کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں ایسا مدرسہ ثابت کرو جہاں پر رہائش بھی ہو اور ہفتہ ہفتہ مہینہ مہینہ تک عورتیں وہاں پر قیام کرتی ہوں اور اس طرح تعلیم و تربیت ہوتی ہو۔ یہ بتاؤ مجھے، ثابت کرو تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے۔ نہیں ثابت کر سکتے تو اس کا مطلب ہے تم بھی بدعت کر رہے ہو۔
میلاد بدعت ہے تو اس پر فتویٰ لگاتے ہو، عرس مبارک کرنا یہ تمہارے نزدیک بدعت ہے تو اس پر بھی فتویٰ لگاتے ہو، لیکن یہ دینی مدارس للبنات یہ ان کا قیام یہ کہاں سے ثابت ہے تمہارا؟ یہ بدعت نہیں ہے۔ اور اس میں تمہارے کتنے مولویوں نے منہ مار کے اپنے سر پر الزام لیے ہیں یا جرائم کے ارتکاب کیے ہیں؟ لیکن میں نے بتایا آپ کو یہاں پر کوئی نہیں بولے گا، سارے چپ، چھٹی ہے یہاں پر۔ افسوس جب شریعت مطہرہ کے خلاف چلتے ہیں تو نتائج ہمیشہ ایسے ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ میں پھر سے آخر میں گزارش کروں گا بالخصوص ان لوگوں سے جو دعوت داران مذہب اہل سنت ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا اس مسئلے پر دوبارہ غور کریے۔ آپ نے راستہ دے دیا لوگوں کو، اگر آج بھی آپ یہی حرمت والا فتویٰ اور یہی آیات قرآنی وقرن فی بیوتکن اور اس طرح کے باقی احکام ان کے اوپر خود عمل درآمد کریں گے تو لوگوں کو خود بخود احساس ہونا شروع ہو جائے گا اور وہ واپس پلٹ آئیں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر جو تمہارے مدارس کے ذریعے سے تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اور جو امت کی بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو آنے والی نسلوں کے ساتھ آپ لوگ کر رہے ہیں، پھر اس سے مڑنا محال ہو جائے گا، پھر اس سے واپس لوٹنا اور پلٹنا وہ محال ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہمیں خالص اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔